17वां दिन, 17वां, 18वां और 19वां दिन जो खिदमत मेरे स्पुर्द की गई है इंतजामिया की तरफ से, रिट्रीट इंतजामिया की तरफ से। स्पीकर्स में मेरा नाम लिखा हुआ है, पास्टर पीटर। 17वां, 18वां और 19वां दिन हम सीख रहे हैं खिदमत और गंदे पांव। खुदावंद के खादमीन ने हमें यह सिखाया। मैं थोड़ी सी रिवीजन इसलिए चाहूँगा ताकि जो कुछ हम सीखने वाले हैं हम उसके मतलब जान सकें। खिदमत और गंदे पांव से मुराद ये है कि यीशु मसीह ने खिदमत हमें इस तरह से करके दिखाई कि उसने सबसे हकीर काम, सबसे छोटा काम, सबसे रहा हुआ काम जो हमें इंसान होते हुए लगता है कि ये सबसे छोटा और हकीर काम है, वो यीशु मसीह ने खुद करके अपने हाथों से हमें दिखाया कि हमें ऐसे खादम, ऐसे खादमीन बनना है। मेरे साथ निकाली है, आपने निकाल लिया है 17वां दिन। आइए हम कलाम मुकद्दस को पढ़ने से पहले दुआ करें और मांगें कि खुदावंद आपके दिलो दिमाग को अपने कलाम की सच्चाई के लिए खोले। अगर आपके पास वक्त है तो इसी हवाले को एक से ज़ायद मर्तबा पढ़ें और कलाम का जो हिस्सा आपके लिए बरकत और आपसे मुखातब है इस पर निशान लगाइए। प्रेयर हमने कर ली है। हवाला है यूहन्ना की अंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत। आप में से रजा कराना तौर पर कौन इस आयत को तलावत करेगा? आपने पहले कर लिया तलावत, आप जिन्होंने पहले नहीं की बैठे। अच्छा, इतने रजाकार खड़े हो गए हैं इस ग्रुप में। चलें, और भी आयतें आएंगी, एक एक करके पढ़ लें आप। चलें, आप बैठे। सना आप पढ़े। चलें, दोबारा पढ़ें, आप ध्यान से जरा पढ़िए, सुने जरा सब गौर से। एक एक लफ्ज करके बेटा पढ़ना है आपने। शाबाश, वेरी गुड। मैं भी आप पढ़े। अब रो रही? आमीन। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। खास आयत का जो हिस्सा है हम खिदमत के मतलब सीख रहे हैं और खिदमत और गंदे पांव के मतलब सीख रहे हैं। गंदे पांव से मुराद कि छोटी से छोटी खिदमत भी वो भी खिदमत ही है। और इस खिदमत के लिए जिसने हमें चुना है, खुदावंद का पाक कलाम जो आयत अभी बहनों ने हमारे लिए तलावत की है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। मतलब यह है कि हम अपना आप खिदमत के लिए पेश करते हैं, खिदमत के लिए देते हैं या खिदमत के लिए देना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि खुदावंद खुदा ने पहले से हमें चुन रखा है। खुदावंद खुदा ने अपने पाक कलाम के मुताबिक हमें पहले से इस काम के लिए मुकर्रर कर लिया है, इस काम के लिए चुन लिया है। अगली आयत के हिस्से में लिखा है, और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर क्या करो, फल लाओ। सिर्फ चुने नहीं रह जाना, काम भी करना है। मुकर्रर काम इसीलिए किया गया है कि हम क्या करें, जाकर फल लाएं। और उसके साथ बरकत क्या है कि तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। हम ये चाहते हैं कि बाप हमें सब कुछ दे दे। बाप हमें क्या करे, सब कुछ दे दे। पादरी आर्थर साहब ने शुरू के पैगामात में बड़ी खूबसूरती के साथ जो खिदमत में बरक़ात आती हैं या खिदमत में बरक़ात समेटी जाती हैं, उनके मतलब वो तज़किरा कर रहे थे। और हम भी ये ख्याल करते हैं कि खिदमत तो तभी होगी कि जब मिनिस्ट्री या चर्च बहुत बड़ा होगा, जब मेरे वसाइल बहुत बड़े होंगे या शायद कोई बैरूनी फंडिंग होगी, तब खिदमत होगी। खुदावंद के खादमीन ने आज खिदमत और गंदे पांव ये टॉपिक इसीलिए दिया गया है कि आप ये देखें कि कलीसिया में, चर्च में, माशरे में, समाज में आप कौन सी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। बहन सारा डैनियल ने शुरू के जो इफ्तिताइया
पैसेज था उसमें यही पढ़ा, सिखाया और समझाया था कि आप अपने इर्द गिर्द देखिए, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको ऐसे लोग नज़र आएंगे जो आपकी खिदमत के मुंतज़र हैं, जो आप के मुंतज़र हैं, इसलिए कि शायद आप में से कोई जाए और उनके लिए ऐसा काम सर अंजाम दे जो जिसके वो मुंतज़र हैं। जो इसका कम्युनिटी कनेक्शन है पेज, समाजी राब्ता है, वो मैं आपके लिए दोबारा पढ़ूंगा। आपके माशरे में कौन सी ऐसी जगहें हैं जिन्हें तवज्जो की ज़रूरत है? जो लोग ज़िंदगी के सफ़र से थक चुके हैं या उनके पाँव धोने के लिए आप अपने आप को कहाँ और कैसे मौजू पाते हैं? पाँव धोने से मुराद के छोटे से छोटा काम भी उनके लिए जो करना है या करना पड़े, तो आप अपने आप को कैसे उस काम के लिए मौजू पाते हैं? किसी ऐसी जगह जहाँ बच्चों और शादीशुदा जोड़ों को जो ख़ानदानी टूट फूट का शिकार हैं, शायद उनके लिए आप कारआमद साबित हो सकते हैं। या वहाँ बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारना जो तन्हाई का शिकार हैं, ये काम भी आप कर सकते हैं। या बुजुर्गों के साथ जो बेघर हैं, जो बेऔलाद हैं, माशरे में हमेशा रहनुमाई की ज़रूरत होती है, आपकी खिदमत की ज़रूरत की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहेगी। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का पाक कलाम हमें ये बताता और हमसे ये फरमाता है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और मुकर्रर किया है किस काम के लिए, कि हम गंदे पाँव धोने जैसी छोटी से छोटी खिदमत भी सरअंजाम दे पाएं, दे सकें। दूसरी बात कि जो खिदमत का काम हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा हकीर है। अब यहाँ हम कैंप पर मौजूद हैं, बहुत सारे यहाँ पर खिदमात हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको किया जाता है। जब हम चर्च में जाते हैं, लोग शूज़ उतार कर बाहर अंदर चर्च में जाते हैं तो शूज़ बेतरतीब होते हैं, लोग जल्दी जल्दी शूज़ उतारते हैं, एक पाँव वहाँ उतारा, एक पाँव बाज़ का थोड़ा दूर होता है। क्या कभी आप में से किसी ने सोचा कि ये काम और ये भी खिदमत हो सकती है कि मैं उन जूतियों की तरतीब सीधी करूँ? ये तो बहुत ही हकीर काम है। करने के लिए तो सब तैयार हैं लेकिन करते नहीं हैं, तवज्जो नहीं देते हम, इसलिए कि खिदमत में जो सबसे छोटा काम है या जो समझते हैं कि ये भी काम है, वही मेरे अज़ीज़ों खिदमत है। चर्च में या माशरे में इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगे तो हमें बहुत सारे काम करने के लिए मिल सकते हैं। काम छोटा और बड़ा नहीं होता, काम काम ही होता है। भाई फ्रेडरिक हारमोनियम बजा रहे थे, ये भी एक काम है। भाई पादरी साहब ढोलक बजा रहे थे, वो भी एक काम है। भाई खुरम जान वर्शिप कर रहे थे, वो दूसरा काम है। पादरी साहब लीड कर रहे थे, ये तीसरा काम। सारे काम बराबर हैं, सारे काम मिले हैं तो खूबसूरती से वर्शिप हुई है। मेरे अजीज़ों, इसी तरह खुदा के घर की खिदमत, खुदा की कलीसिया की खिदमत, जूतियाँ उठाने से पाँव धोने से लेकर कलाम सुनाने तक सभी खिदमात हैं, सभी काम हैं, या खिदमत की बजाय काम कह लें, सभी ड्यूटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं। अगर ढोलक बजाने वाला नहीं होगा या हारमोनियम बजाने वाला मिसिंग होगा या कलाम सुनाने वाला ही मिसिंग होगा तो इबादत मुकम्मल हो सकेगी? नहीं। और अगर हम मेरे अजीज़ों पाँव धोने की खिदमत को या जूतियां उठाने की खिदमत को हकीर जानकर ना करेंगे तो क्या चर्च खूबसूरत लगेगा? क्या इबादत का इंतज़ाम खूबसूरत लगेगा? क्या अगर कोई मेहमान आए तो वो आपकी कलीसिया की तारीफ़ करेगा? वाह, बहुत कितनी अच्छी कलीसिया है, सारे जूते उल्टे पुल्टे पड़े हैं। कितनी अच्छी कलीसिया है, कितनी खूबसूरत कलीसिया है कि नौजवानों में इतनी हिम्मत नहीं कि मोटरसाइकिलें साइड पर एक तरतीब से लगा दी जाएं, या ख़वातीन की साइड पर कोई ऐसी औरत या कोई ऐसी बहन या कोई ऐसी ख़वातीन नहीं है जो उनको तरतीब से बिठा सके या कोई चर्च में आए तो उनकी रहनुमाई कर सके। या भाइयों की तरफ कोई ऐसा खुदा का खादम नहीं कि अगर वहाँ पर कोई बच्चा डिस्टर्ब करता है, उठता है, बैठता है या किसी को पानी की ज़रूरत है तो उसकी रहनुमाई कर सके। बहैसियत ईमानदार चर्च में, कलीसिया में हर एक की यह जिम्मेदारी है कि वो इन सारे कामों को सरअंजाम देने के लिए अपना आप पेश करे। जूतियां उठाने और पाँव धोने से लेकर खुदावंद के कलाम को फैलाने तक, सुनाने और समझाने तक, हर एक काम के लिए हम खुदा के खादम हैं, हम ही जिम्मा
دار ہیں۔ یاد رکھیے بڑے خادم بڑے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اور بڑے بڑے کام کون سے ہیں؟ وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ مسیح یسوع گو کہ وہ نجات دہندہ، شاگردوں کا استاد، ربی، لیکن اس نے سب سے چھوٹا کام اسی لیے سر انجام دیا کہ ہمیں شروع وہاں سے کرنا ہے، ہمیں شروع چھوٹے کام سے کرنا ہے۔ آپ دیکھیے فیکٹری میں اور خاص طور پر ہوٹلز میں اگر کوئی مینیجر پڑھ لکھ کر، مینیجر کیا ڈپلوما کر کے بھی اگر وہ ہوٹل میں جاتا ہے تو سب سے پہلا کام اس کو کیا دیا جاتا ہے ہوٹل میں؟ کیا ڈائریکٹ اس کو مینیجر لگا لیا جاتا ہے؟ کیا کام دیا جاتا ہے؟ برتن دھونے کا، کچن میں اس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے تاکہ وہ اس کام کو سیکھ سکے، اس کو دیکھ سکے کہ اس کو کیسے کیا جاتا ہے اور کیسے کروایا جاتا ہے۔ پھر اس کو ویٹر کی ذمہ داری دی جاتی ہے کہ کیسے آرڈرز لینے ہیں، دینے ہیں، تاکہ کل کو جب یہ کام کرے یا کروائے تو اس کو اس کام کی نوعیت کا اندازہ ہو، اور پھر بالآخر وہ مینیجر کے عہدے پر فائز کیا جاتا ہے۔ ابھی مجھے اشارہ کیا گیا پادری اعظم صاحب کی طرف، پادری اعظم صاحب سنڈے اسکول سے اپنی خدمت کو کرتے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، اور یوتھ میں آ گئے، پھر کوائر میں آ گئے، پھر اسٹیج پر آ گئے، پھر خدا کے خادم بن گئے، اور اب سب کچھ ان کے ذمے ہے۔ اب یہ کسی کو بھی سنڈے اسکول ٹیچر تیار کر سکتے ہیں، یوتھ لیڈر تیار کر سکتے ہیں، اور خدا کا خادم بننے کے لیے بھی کسی کو تیار کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کے خادم بڑے کام کرتے ہیں، مطلب کہ چھوٹے کام سے شروع کیا جاتا ہے۔ خدمت میں سب خادمین جو خدمت کرنے والے ہیں وہ سب خدا کی خدمت میں برابر کے حصے دار ہوتے ہیں۔ گو کہ خدا کے خادمین ہیں ہم خداوند کا پاک کلام سناتے ہیں، سکھاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی خدا کے گھر میں پانی پلانے کی خدمت بھی سر انجام دیتا ہے تو وہ خدمت میں ہمارے کیا ہے؟ ہمارے برابر حصے دار ہے کہ وہ بھی اس خدمت، اس کلیسیا کی خوبصورتی کے لیے اتنا ہی کام سر انجام دے رہا ہے۔ خدمت میں کام بھی برابر ہے اور خدمت کا اجر بھی برابر ہے۔ خدمت لینے کا نام نہیں ہے بلکہ خدمت کرنے کا نام ہے کہ خدمت لی جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں چرچ میں ایسے ہی، جس نوجوان کا تذکرہ شروع میں کیا گیا تھا، وہ کلیسیا میں ہوتے ہیں چودھری صاحب، چلو اٹھو یہ کرو، چلے آپ ادھر آ جاؤ بھائی، چلو ادھر چلے جائیں، آپ یہ کرو، آپ وہ کرو، آپ کچھ بھی نہیں کرنا، سارے کام ہی سمجھائی جائیں، سب کو خدمت بانٹی جا رہے ہیں، چلو بھائی پادری صاحب آپ یہ کر دیں، پادری صاحب آپ وہ کریں، پادری صاحب آپ یہ کریں، خود کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ خدمت لینے کا کام نہیں ہے، خدمت سر انجام دینے کا نام ہے۔ خدمت میں جو مشکل ہے وہ اس کی طرف تھوڑا سا ہم غور کریں گے۔ گروپ اے، آپ بتائیں گے کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں یا خدا کے خادم ہیں؟ آپ خدا کے بیٹے بھی ہیں اور خدا کے خادم بھی ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ان دونوں میں سے ایک عہدہ رکھ سکتے ہیں تو آپ کون سا عہدہ پسند کریں گے؟ چلیں یہی سوال آپ سوچ کے رکھیے گا، یہی سوال میں گروپ بی آپ سے کروں گا کہ کیا آپ خدا کے بیٹے ہیں یا خدا کے خادم ہیں؟ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ دونوں میں سے کوئی ایک عہدہ آپ رکھ سکتے ہیں تو آپ کون سا عہدہ رکھیں گے؟ پکی بات ہے بیٹا ہے؟ اچھا، پہلے خادم بنیں گے تو پھر بیٹا بنا لے گا وہ؟ اچھا، پہلے بیٹا بنیں گے تو پھر وہ خادم بنا دے گا ہمیں؟ لو، یہ کیسا ہوا؟ نہیں، اگر ہم خدا کے بیٹے بنیں گے تو وہ ہمیں نوکر بنا دے گا، ہم خادم بنا دے گا۔ دیکھا نا کتنا مشکل کام ہے خدمت کرنا اور خدمت کے متعلق سیکھنا۔ سوچیے آدھے منٹ میں سوچیں، ابھی میرے پاس بڑا وقت ہے آپ کے پاس۔ میں تو انہوں نیند نہیں آن دینی۔ میں نے کہا تھا آپ دونوں میں سے ایک عہدہ رکھ سکتے ہیں، یا تو خدا کے بیٹے بن جائیں یا خدا کے خادم بن جائیں۔ کون سا عہدہ رکھیں گے؟ اور آپ ایک ہی ہو سکتا ہے، دونوں کی طرف سوال، آپ کون سا عہدہ رکھنا چاہتے ہیں؟ خدا کے بیٹے بننا پسند کریں گے یا خدا کے خادم بننا پسند کریں گے؟
چلیں میرے ساتھ یہاں پر خدا کے بڑے خوبصورت خادم ہیں. پر سب آپ کے ہیں, خدا کے بیٹے ہیں یا خدا کے خادم ہیں؟ جی حق میرے پاس خدا کے بیٹے کا ہے اور عہدہ جو مجھے وہ خدمت کا دیا گیا ہے. یہ جواب ہے. ہم ہیں خدا کے بیٹے کیونکہ ہمارا جو حق ہے یا ہمارا جو رتبہ ہے یا ہمارا جو خدا کے گھرانے میں جو ہماری حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہم خدا کے بیٹے ہیں. اور جو ہمارا عہدہ ہے, جو ہماری خدمت ہے, جو ہمارے مقرر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ آیت کو پھر دوبارہ غور سے پڑھیے. میں نے اسی لیے کہا تھا لفظ با لفظ پڑھیں گے. آیت پر آئیں گے. آیت میں کیا لکھا ہے؟ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور مقرر کیا ہے. آج عرف عام میں بڑے لوگ کہتے ہیں میں دربار یا کسی اور جگہ کا, میں اتھوں دا نوکر, میں اودیاں جتیاں دا نوکر. ہاں جی, سارے ملنگ تے رہندے بھکھے ننگے تنگ, ہے نا, کہ ہوں بھی خدا کے گھر کے خادم یا ملازم اور حالات بھی ایسے ہوں, لیکن ہمارے پاس کیا حق ہے؟ ہم خدا کے بیٹے ہیں. اور جو ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے آیت کے مطابق کیا لکھا ہے؟ اور تم کو مقرر کیا ہے. مقرر کیا ہے کہ تمہارے ذمے کام لگایا ہے. خدمت کا مطلب, خادم کا مطلب نوکر ہونا نہیں ہے. خادم کا مطلب ملازم ہونا نہیں ہے. خادم کا مطلب یہ ہے خدمت کرنے والا, عہدہ, ذمہ دار. یہاں پر میں خدا کے گھر کا خادم ہوں یا یہاں پر اس کیمپ کے لیے مجھے ذمہ داری دی گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہاں اس کیمپ کا ملازم ہوں یا میں آپ کا ملازم ہوں. ہاں, میں آپ کے لیے خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے میں ذمہ دار ہوں. خادم یا ملازم, دیکھیے دونوں میں کتنا فرق ہے کہ خدا ہمیں ملازم نہیں سمجھتا, ہمیں ملازم نہیں بناتا, بلکہ ہمیں کیا بناتا ہے؟ خادم بناتا ہے. آپ دیکھیے گھر میں جو باپ ہوتا ہے, ایلڈر توقیر صاحب ہیں, ان کے جو فرزند ہیں, بیٹے ہیں, بڑے لائق ہیں, سمجھدار ہیں, تو ان کے گھر ملازم بھی ہیں. ایلڈر صاحب, توقیر صاحب, آپ کا جو روپیہ پیسہ ہے, اگر روپے پیسے کی کوئی ذمہ داری ہے, آپ اپنے ملازم کو دیں گے کہ اپنے بیٹے کو دیں گے؟ بیٹے کو دیں گے. یہ کام خداوند نے ہمیں دیا ہے, ہم اس کے بیٹے ہیں. جو بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں وہ ہمارے سپرد کی گئی ہیں. لوگوں کو سمجھانا, بتانا, سکھانا, خدا کی خدمت کے لیے تیار کرنا, مائل کرنا, قائل کرنا, خدا کے قریب لانا, یہ بیٹوں کا کام ہے. اور خدا برکات بھی اور ذمہ داریاں بھی بیٹوں کے سپرد ہی کی جاتی ہیں, کیونکہ گھر کا جو وارث ہے وہ کون ہے؟ بیٹا ہے. اور باپ کے بعد اس خدمت کو, ابھی ہم زبور میں گا رہے تھے, ایک پشت دوسری پشت کو سکھائے گی. ہم وہ پشت ہیں, ہم نے سیکھا ہے, ہم آگے سکھا رہے ہیں, ہماری اولاد آگے ان چیزوں کو سکھائے گی. ضرورت یہ ہے کہ ہم اس دائرے کو بڑھاتے جائیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے جائیں اور گروپ ممبرز بنتے جائیں اور کیمپ میں لوگ آتے جائیں اور ہمارا گروپ جو ہے وہ بڑا ہوتا جائے اور ہم خدا کے ایسے خادم بنے جن کے لیے لکھا ہے جا کر پھل لاؤ. نالائق بیٹے نہیں بننا, نکمے بیٹے نہیں بننا, نافرمان نہیں بننا, بلکہ کیسے بننا ہے؟ ہاں جی, اور جا کر پھل لانا ہے, خدمت کرنا ہے, محنت کرنا ہے. باجی بتا رہی ہیں کہ جا کر بازار سے پھل خرید کر نہیں لانا, بلکہ خود محنت کرنی ہے, خود کام کرنا. اور محنت کس چیز کا کام ہے؟ جو گندے پاؤں, خدمت اور گندے پاؤں کے متعلق خداوند کے خادمین نے آپ کو سکھایا ہے. ہم خدا کے بیٹے ہیں, ہم خدا کے پاک کلام کے خادمین ہیں, ہم خدمت کرنے والے ہیں. ہمیں اس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور ہمیں چن لیا گیا ہے, ہمیں چنا گیا ہے, ہمیں سلیکٹ کیا گیا ہے. اور یہ ہمارے لیے بڑے ہی اعزاز کی بات ہے. آپ دیکھیں آپ کی کلیسیا جہاں سے آپ آئے ہیں, وہاں کلیسیا میں کتنے لوگ ہوں گے؟ گروپ اے کتنے لوگ ہیں آپ کی کلیسیا میں؟ اندازاً آپ بھی اندازہ لگائیے کتنے لوگ ہیں آپ کی کلیسیا میں, بچے, بوڑھے, جوان, سب ڈال کر 200-250 ہیں. اور
اس سے بھی زیادہ ہیں؟ کتنے ہیں؟ 200-250 سے زیادہ ہیں؟ 300 ہیں؟ 350 400 ہیں؟ چلو ہاں جی، یہ لیکن ہم اندازہ لگا رہے ہیں نا. آپ کی کلیسیا میں کتنے لوگ ہیں؟ 200-250 ہیں. اور آپ کی کلیسیا میں کتنے ہیں؟ 300-400 ہیں. ٹھیک ہے، 300 ہیں. اچھا چلو ہم 50 کم کر دیتے ہیں. آپ کی کلیسیا میں 250 ہیں، آپ کی کلیسیا میں 300 لوگ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے صرف آپ چنے گئے ہیں اس کیمپ پر آنے کے لیے. اس کیمپ پر آنے کے لیے کون چنے گئے ہیں؟ گروپ اے آپ لوگ اور گروپ بی آپ لوگ چنے گئے ہیں. سلیکٹ کیا گیا ہے. یہ خدا نے آپ کو چنا ہے. اور اسی طرح خدا خدمت کے لیے بھی ہمیں چنتا ہے اور چن کر کیا کرتا ہے؟ خدمت ہمارے سپرد کرتا ہے. سپرد کرنا کیا کام؟ سپرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذمہ داری دینا. ہم پر یہ کام تھوپا نہیں گیا. اب جو ملازم ہوتا ہے وہ تنخواہ دار ہوتا ہے، اس نے تنخواہ لینی ہے، جو کچھ مالک کہے گا اس نے وہ کرنا ہے. کہے گا چلو یہ کام چھوڑو اب وہ کرو، وہ ادھر چلا جائے گا. اس کو اچھا چلو اب اس کو رہنے دو، اب وہ کر دو، اس نے وہ کرنا ہے. لیکن خدا جو ہمیں خدمت ہمارے سپرد کی گئی ہے، خدا ہمیں بڑی محبت کے ساتھ اس خدمت کو سر انجام دینے کے لیے تعلیم دیتا ہے کہ جاؤ اور جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے. اور اس کے وسیلے سے کیا ہوگا؟ تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو گے وہ تم کو دے گا. آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور تجویز کردہ دعا میں آپ سب کے لیے پڑھوں گا اور آپ سب میرے پیچھے دہرائیے. آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے خداوند، تیرا شکر ہو اس نئے دن کے لیے جو رحمت اور فضل سے بھرپور ہے. اے باپ، میرے خیالات سے تو واقف ہے. میں اپنی سوچوں کو تیری سچائی کے تابع کرتا ہوں. میری زندگی کی مصیبتیں مجھے اندر ہی اندر کھاتی اور پرانی طرز سوچ اور پرانی طرز زندگی سے مجھے آزماتی ہیں. تو ہی اے خداوند اپنی قدرت سے مجھے تازگی اور نئی سوچ بخشتا ہے اور سب کچھ کو نیا بناتا ہے. مجھے راست بازی اور پاکیزگی کے لباس سے ملبس کر. اے خداوند، یہی وہ دن ہے جو تو نے بنایا، جس میں میں خوشی مناؤں گا اور شادمان ہوں گا. یسوع مسیح کے نام میں آمین. جی 18واں دن ہم نکالیں گے. 18ویں دن میں جو حوالہ ہے ہمارے لیے متی کی انجیل اس کا 22واں باب 37ویں آیت سے 39ویں آیت تک تلاوت کیا جاتا ہے. پہلے گروپ بی نے تلاوت کیا تھا، گروپ بی میں سے، ابھی گروپ اے میں سے کوئی تلاوت کرے. چلے نائلہ، آپ گروپ لیڈر آپ تلاوت کریں گی. متی کی انجیل اس کا 22واں باب 37ویں آیت سے 39ویں آیت تک. محبت رکھ. شکریہ، تشریف رکھیں. اس نے اس سے کہا، خداوند اپنے خدا سے. ہمیں کس سے محبت رکھنا ہے؟ خدمت میں اس بات کو یاد رکھیے گا جو باتیں ہم آگے سیکھنے والے ہیں. اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم حکموں میں سب سے بڑا ہے، پہلا بھی ہے اور سب سے بڑا بھی ہے. اور جو حکم سب سے بڑا ہو اور سب سے پہلا ہو اس کو کیسے ماننا چاہیے؟ اس کو سب سے اینڈ پہ ماننا چاہیے. گروپ اے آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو سب سے پہلے ماننا چاہیے.
اپنے سارے دل سے مراد ہے پکے ارادے کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ خداوند اپنے خدا سے اور اس کی خدمت سے کیا کرنی ہے؟ محبت رکھنی ہے. کس کے ساتھ؟ اپنے سارے دل یعنی پکے ارادے کے ساتھ، کہتے ہیں دل کے مضبوط ارادے کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ، اور اپنی ساری جان سے مراد ہے طاقت لگا دیں، پوری جان لڑا دیں خداوند سے محبت کرنے میں، خداوند کے ساتھ چلنے میں. ابھی خداوند کے خادمین بھی آپ کو سکھا رہے تھے کہ ابلیس سے لڑنا، جنگ کرنا یہ ہمارا کام ہے. ہم نے اپنی خواہشات کو، اپنے ارادوں کو اور اپنی عادات کو، ان کو ترک ہم نے کرنا ہے، ان سے جنگ ہماری ہے. یہ ابلیسی جو چھوٹی چھوٹی میرے عزیزو رکاوٹیں اور مشکلات ابلیس ہماری زندگی میں بری عادات بھیجتا ہے تاکہ وہ ہمیں اور ہمارے ایمان کو خراب کریں، ان کو جنگ کر کے لڑ کے ہم نے اپنی زندگی، اپنی سوچ سمجھ عقل سے باہر خود نکالنا ہے. اور یہی ایک ایماندار کی جنگ ہے، اور یہی خدا سے محبت بھی ہے کہ ہم ان چیزوں کو جن کو خدا باپ ہماری زندگی میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، ان کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں. اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے طاقت لگائیں، محنت کریں، کوشش کریں. جس طرح خدمت میں محنت کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، ہاتھوں سے کام کیا جاتا ہے، چل کر پہنچا جاتا ہے، بائبل کو اٹھایا جاتا ہے، کلام پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. میرے عزیزو، یہ ساری بدن کی طاقت ہے جو خدا کی خدمت کے لیے صرف کی جاتی ہے، لگائی جاتی ہے، اور اسی سے خدا خوش ہوتا اور ہمیں برکت عطا کرتا ہے. اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھنا ہے، عقل سے، سوچ سمجھ سے. خداوند کا نام بے فائدہ نہ لینا. خداوند سے محبت رکھنی ہے تو عقل کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو پڑھنا، اس پر دھیان کرنا، اس پر گیان لگانا، اس کو سمجھنا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا. میرے عزیزو، یہی سب سے بڑا اور پہلا حکم ہے. اور دوسرا اسی کی مانند ہے، دوسرا اس کے برابر ہے، بالکل برابر ہے. یاد رکھیے، کلیسیا میں بے شک خدمات سب، جیسا میں نے پہلے کہا کہ سب خدمتیں اجر میں برابر ہیں، سب کا اجر برابر ملتا ہے، لیکن تو بھی کئی کام چھوٹے ہوتے ہیں، کئی کام بڑے ہوتے ہیں. جو شاید کوئی پانی پلانے والا ہے تو اس کا کام ہے، یا پانی بنانے والا اس نے تو پانی کولر میں برف ڈالی اور اس کی خدمت ختم ہو گئی. میں 1 گھنٹہ کھڑا ہو کر بولوں گا، اس کا ٹائم کم ہے، میرا ٹائم زیادہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کا ٹائم کم ہو، میرا ٹائم کم ہو، آپ کا ٹائم زیادہ ہو، لیکن خدمت میں سب کاموں کا اجر جو ہے وہ برابر ہے. اور اسی طرح ان دونوں احکامات کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ دوسرا اس کی مانند ہی ہے، دوسرا بھی برابر ہے. اگر آپ وہ کام جن کا تذکرہ میں نے پہلے کیا وہ سر انجام نہیں دے سکتے، یا آپ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھنے میں کمزور ہیں، تو ایک اور کام ہے جو بڑا آسان ہے، وہ حکم جو اس کے بالکل برابر ہے، اس جیسا ہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ لو. خدا کی خدمت ہے، یہ کام ہی کر لو. چھوٹا سا کام، اتنا سا کام ہے، اسی کو سر انجام دے لیں کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ لیں. اپنے آپ سے انسان کس طرح محبت رکھتا ہے؟ دیکھیں اپنے طرف، دیکھیں گروپ اے، آپ بھی دیکھیں اپنی طرف، اور گروپ بی آپ بھی دیکھیں اپنی طرف. اپنے آپ کو دیکھنا ہے کیسے محبت رکھی ہے. بہت اچھی محبت رکھی ہے اپنے آپ سے، کیسے اپنے آپ کو سنوارا ہے، سجایا ہے، تیار کیا ہے. اور ایسی محبت ہمیں اپنے پڑوسی سے محبت رکھنا ہے. پڑوسی سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہماری خدمت کے یا ہماری مدد کے منتظر ہیں. جن لوگوں کے لیے میں نے پڑھا تھا، جن لوگوں کے لیے بہن سارا نے پڑھا تھا، ان سے محبت رکھیں. وہ ہمارے پڑوسی ہیں. ہماری کلیسیا کے بزرگ ہو سکتے ہیں، ہماری جماعت کے بزرگ ہو سکتے ہیں، بچے ہو سکتے ہیں، محلہ دار ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو ازدواجی زندگی میں مشکلات کا شکار ہیں. آپ نے اپنے ارد گرد بہت سارے نوجوان ایسے دیکھے ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو بوڑھا ہونے پر پوچھتے بھی نہیں. یہاں تک بھی ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. کیا ان کی مدد کرنا، ان سے محبت رکھنا
ان کے پاس جانا, ان سے بات چیت کرنا. پادری عرفان صاحب یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے ہڑپا چرچ سے. وہاں پر کئی بزرگ ایسے ہوں گے, ایسے دیکھے ہوں گے, وہ سارا دن کلے ہی بہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا, کوئی بات نہیں کرتا ان سے, کوئی ان سے پوچھتا نہیں. گھر میں مائی ہوگی, بزرگا ہوگی, کلی بہ رہی, بیٹوں کا, بہو کا, بچوں کا انتظار کرتی رہتی ہے. کوئی ان سے بات چیت نہیں کرتا. اگر آپ ان سے بات کریں گے تو دیکھیں وہ کتنا خوش ہوں گی. آپ ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, زندگی کے تجربات, زندگی کی باتیں جو آپ کی زندگی میں بہت کام آئیں گی. دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. اگر آپ کے پڑوسی کو کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہے تو جہاں آپ 6 افراد کا کھانا بناتے ہیں وہاں 5 کا بنا لیجئے, 7 کا بنا لیجئے. 1-2 روٹی کسی کے پیٹ میں آپ خدا کی خدمت سمجھ کر کریں گے تو میرے عزیزو خدا اس کا اجر دے گا. جو آپ جوتے پرانے کپڑے پھینک دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں یا کاٹ کر ڈسٹنگ کے لیے لگاتے ہیں, اگر وہ کسی کو دے دیں گے تو ان کے کام آ جائیں گے. یہ خدا کی خدمت ہے اور خداوند نے ہمیں اسی لیے مقرر کیا ہے. آئیے ہم تجویز کردہ دعا کو پڑھیں اور دہرائیں. میں آپ سب کے لیے پڑھوں گا, آپ سب میرے پیچھے دہرائیں. پیارے باپ, محبت شریعت کی تکمیل ہے. اے خدا تیری محبت کے باعث سمندر, زمین, فضا, چھوٹی بڑی مخلوقات سے پر ہیں. ہمارے دشمن ابلیس کے فریب کے باعث ہم تیری محبت سے جدا ہو گئے. یسوع نے جھوٹ کے بندھنوں کو توڑا اور ہمارے لیے سیدھی راہ تیار کی تاکہ ہم سچائی کو دیکھ سکیں. اب ہم تجھ سے پورے دل سے محبت رکھتے ہیں. میرا شکستہ دل جو اب زندگی سے بھرا ہے, یہ دل تیرے لیے دھڑکتا ہے اور اپنے زمینی سفر کو انجام تک پہنچاتا ہے. ہم اب اپنی پوری جان سے تجھ سے محبت رکھتے ہیں جو تیرے پاک روح سے میل رکھتی ہے. زندگی کے اچھے اور برے دنوں میں ہم تجھ سے اپنی پوری عقل سے محبت رکھتے اور آغاز صبح سے شام تک تیرے کلام سے تیری راہوں کو تلاش کرتے ہیں. یسوع کے نام میں آمین. سب اپنی جگہ پر کھڑے ہوں گے. اور میڈیا میں سے کوئی یہاں پر ہے تو اس کی ریکارڈنگ کو آف کریں.